أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نالین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کی اس کلاس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور قرآن مجید کی صحیح تفہیم نصیب فرمائے۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 اور رکوع نمبر 14، اس کا دوسرا حصہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ اس میں ہم پہلے حصے میں لحن کا بیان پڑھ چکے تھے۔ بڑی اور نمایاں غلطی کون سی ہوتی ہے؟ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، ایک حرکت کو دوسری حرکت سے بدل دینا، کسی حرف کو بڑھا دینا یا کسی حرف کو کم کر دینا۔ حروف جوازم کے بارے میں ہم پڑھ چکے اور مال میں برکت کے لیے درود پاک ہم تلاوت کر چکے۔ آج رکوع نمبر 14 کا بقیہ حصہ یہ تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ آئیے تجوید کے قواعد اس پر اپلائی کرتے ہیں۔ والوالدات میں دال کے اوپر الف المدیہ صغیرہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ یرضعنا بندعات کو موٹا اور پر کر کے پڑھیں گے، خصہ داغ تنقل حروف استعلا میں سے ہے۔ اولادہن میں نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا۔ حولین، حو میں واو ساکن ما قبل مفتوح، واو لین ہے اور پھر یا ساکن اور ما قبل مفتوح یا لین ہے۔ حولین
इसी तरह कामिलैनी या साकिन मा कबल मफ्तू याए लीन होगा। लिमन अरादा नून साकिन के बाद हमजा हुरूफ इजहार में से, हमजा हा आइन हा गैन खा, ये हुरूफ इजहार में से थे। नून साकिन के बाद जब ये 6 हुरूफ हलकी में से कोई एक हर्फ हो तो यहाँ नून को जाहिर करके पढ़ते हैं। तो यहाँ नून को जाहिर करके पढ़ेंगे नून साकिन के बाद या हुरूफ यरमलून में से है, यहाँ इदगाम बिलगुन्ना होगा। और आगे देखिए वअलल मौलू, वाव साकिन है, माकबल मफ्तू वाव लीन है, और लू में वाव साकिन माकबल मजमूम, यहाँ वाव मद्दा है। इस दोनों को एक एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। लहू में हा के ऊपर वाव अलमदिया अस्सगीरा है, जिसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। मौलूदिलहू, आगे रिज़्क़ुहुन्ना, क़ाफ हुरूफ इस्तालिया में से है, इसको मोटा और पुर करके पढ़ेंगे। हुन्ना नून मुशद्दद है, गुन्ना वाजिब होगा। किस वातो हुन्ना में नून मुशद्दद है, गुन्ना वाजिब होगा। और गुन्ना क्या है? आवाज को नाक में ले जाकर गुनगुनाना गुन्ना कहलाता है। बिल मारूफ, फा को पढ़ेंगे, फा की हरकत को नहीं पढ़ेंगे। वक्त की हालत में हर्फ पढ़ा जाएगा, हर्फ की हरकत नहीं पढ़ी जाएगी। ला तुकल्लफु में अलिफ खाली हरकत है, माकबल मफ्तू है, अलिफ मद्दा है। नफ्सुन इल्ला, सीन के ऊपर 2 पेशे हैं, ये नून तनवीन है। नून तनवीन के बाद आगे हमजा आ रहा है, तो जब नून तनवीन के बाद हमजा आए तो वहां नून को जाहिर करके पढ़ते हैं। ला तो द्वाद को लंबा करेंगे, आगे शद भी आ रहा है, तो यहाँ द्वाद को लंबा करके उठा के फिर रा के साथ मिलाएंगे। ला तो, और रा जो है ये तकरार को चाहती है मगर तकरार करते नहीं है, र की आवाज नहीं आनी चाहिए। ला तो आगे देखिए वालिदा तुम बिवालदिहा, तुम मीम को पढ़ेंगे, ता के ऊपर तनवीन है और उसके बाद नून तनवीन के बाद बा मौजूद है, तो नून तनवीन को छोटी मीम से बदल देंगे। वालिदा तुम बिवालदिहा, इसको इकलाब का कानून कहा था हमने। मौलूदुल्लहू, दाल के ऊपर तनवीन है और उसके बाद हुरूफ यरमलून में से लाम है, इदगाम बगैर गुन्ना के होगा। इस दाल को लाम के साथ मिलाएंगे मगर आवाज नाक से ना निकले। मौलूदुल्लहू बिवालदिही, हा के नीचे या अलमदिया अस्सगीरा है, इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। नून साकिन के बाद ता हुरूफ इजहार में से है, हुरूफ इख्फा में से है। ता सा जीम दाल जाल जा सीन शीन स्वाद फा क़ाफ क़ाफ, तो ता हुरूफ इख्फा में से है, यहाँ नून को अपने मखरज में छुपा कर पढ़ेंगे। यहाँ द्वाद के नीचे तनवीन है और उसके बाद हुरूफ यरमलून में से मीम है, तो इस नून तनवीन को मीम में जम कर देंगे, मिलाकर पढ़ेंगे। और मीम मुशद्दद है, गुन्ना वाजिब होगा। इस मीम के बाद ये देखिए नून साकिन और इसके बाद हा हुरूफ इजहार में से है, तो इस नून को जाहिर करके पढ़ेंगे। मिनहुमा, और नीचे ये दूसरी लाइन पे देखिए नून साकिन है, इसके बाद ता हुरूफ इख्फा में से है, यहाँ भी नून को अपने मखरज में छुपा कर पढ़ेंगे। और उससे नीचे लाइन पे देखिए इज़ा सल्लम तुम
تا اور میم قریب المخرج اکٹھے ہوئے تو تا کو میم میں ضم کر دیا، یا دو میم ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے. ہم نے پڑھا تھا میم ساکن اور میم تنوین کے قاعدوں میں کہ جب میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو پہلی میم کا دوسری میم میں ادغام کر دیتے ہیں. سلمتم ما آتیتم بالمعروف واتقوا اللہ. اس میں جلالت کا ماقبل مضموم یا مفتوح ہو تو اس میں جلالت کو موٹا اور پر کر کے پڑھتے ہیں اور اس کو مفخم طریقہ کہا جاتا ہے. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا، اور اسی غنہ کے ساتھ اس میں جلالت آ رہا ہے. اس سے ماقبل یعنی اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو اس میں جلالت کے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اب یہاں باقی آیات میں تلاوت کر دیتا ہوں، قوانین آپ خود اپلائی کریں گے. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ من خطبة النساء. خط ساکن ہے، خطب جدن میں سے قلقلہ واجب ہوگا، آواز اپنے مخرج سے لگ کر ٹکرا کر واپس آئے گی. من خطبة النساء او اکناتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. یہاں ہمارے آج کے رکوع کی تلاوت الحمدللہ اس کی سعادت مکمل ہو چکی. یہاں سے آپ لفظی ترجمہ اس کا یاد کر سکتے ہیں اور چلتے ہیں آج کے گرامر اور لفظی و با محاورہ ترجمہ کی طرف. ہم پہلی آیت کو ڈسکس کر چکے تھے، آج آیت نمبر 233 ہے. والوالدات، والدات والدہ کی جمع ہے، والوالدات اور مائیں، یرضعنا دودھ پلائیں، اولادہن اولاد بچوں کو، ہن اپنے، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. کب تک؟ حولین کاملین، حولین 2 سال، کاملین پورے.
اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس تک دودھ پلائیں. لیمن ارادہ، لی کا مطلب ہوتا ہے واسطے لیے یا کے لیے. من جو شخص ارادہ یریدو ارادتن، ارادہ فی الماضی واحد مذکر غائب، جو شخص ارادہ کرے. ان یتیما، تما یتیمو کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا. ان کی وجہ سے یہاں میم کے اوپر زبر آ گئی. ان ناسبہ، ان لن قی اذن، یہ 4 حروف فعل مضارع پر داخل ہوتے تھے اور وہاں اس کے مرفوع صیغوں کو نصب دے دیتے تھے، یعنی زبر دے دیتے تھے. ان یتیما، پورا کریں، الردا، اس دودھ کی مدت کو. اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس تک دودھ پلائیں. یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے. تو مدت تو 2 سال کی مکمل ہے. ہاں اس کو کوئی فزیکلی فالٹ آ جاتا ہے، ماں انفٹ ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں دودھ پلانے سے، تو وہ اس سے پہلے چھڑوا سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جس خاتون کو طلاق ہو جائے اور بچہ بھی چھوٹا ہے تو پھر شوہر جو ہے وہ خرچہ دے گا اور وہ دودھ پلائے گی خاتون جو اس بچے کی اصل ماں ہے. اور یہ مدت بھی 2 سال تک کی ہے. 2 سال وہ بچہ ماں کے پاس رہے گا اور باپ اس کو خرچہ دیتا رہے گا. یہ کہاں لکھا ہے؟ ادھر قرآن مجید میں. یہ دیکھیے وَعَلَى، اور پر، المولود، بچے، لہو، اس کے لیے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور جس کے لیے بچہ ہے اس پر. رزقہن، اس خاتون کا رزق ہے. وَكِسوتہن، اور اس کے کپڑے ہیں. بالمعروف، بھلائی کے طریقے سے. اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور پہننا دستور کے مطابق بچے کے باپ پر لازم ہے. یہ خرچہ کس نے دینا ہے؟ بچے کے باپ نے. آج کل تو کیس بھی دائر کروائیں تو کم از کم 2 سال تک پیروی کرنی پڑتی ہے اور ملتا ککھ بھی نہیں ہے. تو یہ کسی بھی خاتون کا حق جو ماریں گے تو اللہ کے حضور اس کے احکام کی عدم تعمیل کی وجہ سے مجرم قرار دیے جائیں گے. اس میں تو کوئی کیس والی بات ہی نہیں ہے. قرآن کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے کہ بچے اور اس کی ماں کا اخراجات یہ تمام تر باپ کی ذمہ داری ہے. ہاں ماں کے لیے کیا حکم ہے کہ لا تکلف، نہ تکلیف دیا جائے، نفسن، کسی جان کو، الا وسعہا، مگر ہاں اس کی وسعت کے مطابق. یعنی ماں کو بھی چاہیے کہ وہ باپ پر ایسی کوئی پیشکش نہ کرے، کوئی اس پر ایسی جو ہے وہ ان سے مطالبہ نہ کرے جو اس کی وسعت سے باہر ہو، جو اس کی ادائیگی سے باہر ہو. لا تضار، کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے. اور لا تضار، اور نہ ضرر دیا جائے، والدتن، والدہ کو، بولدہا، اس کے بچے کے لیے، اس کے بچے کے سبب، یعنی بچے کو آڑ بنا کر والدہ کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ باپ کو اس کی اولاد کے سبب. یعنی نہ تو خاتون مرد پر کوئی ایسی بات کہہ دے کہ جس سے اس کا نفس تکلیف میں پڑے اور بچے کو آڑ بنا کر، اور نہ باپ بچے کو آڑ بنا کر اس کی والدہ کو کوئی تکلیف پہنچائے. وَعَلَى الْوَارِثِ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور علی پر، الوارث، وارث پر، مثل، جیسا، ذالکا، اسی طرح. اور وارثوں پر بھی یہی حکم عائد ہوگا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر
شوہر کی وفات ہو جاتی ہے اور بچہ معصوم ہے، اب رضاعت کا کیا حکم ہوگا اور اس خاتون کو خرچ اخراجات کون دے گا؟ وہ جو شوہر کے وارث ہیں، جنہوں نے شوہر کی وراثت کو تقسیم کرنا تھا، ان پر ہے کہ وہ اس خاتون کا خیال رکھیں گے۔ کب تک؟ جب تک وہ بچہ دودھ کی مدت میں ہے۔ اور اگر طلاق کی صورت میں، مثلا شوہر نے طلاق دے دی تھی اور عورت کی ڈیلیوری سے پہلے، کیونکہ اس کی ڈیلیوری سے ہی اس کی عدت کمپلیٹ ہونا تھی، اب ڈیلیوری سے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو عورت کی عدت، جب وہ عدت میں بیٹھی ہوتی ہے تب بھی اس کو خرچ دینا یہ شوہر کی رسپانسبلٹی ہے۔ اب اسی دوران، عدت کے دوران ہی شوہر کی ڈیتھ ہو گئی، تو جو شوہر کے وارث ہیں وہ اس خاتون کو اسی کے موافق دیں گے جس کا پیچھے تذکرہ ہوا۔ یا علل وارث مثل ذالک، ایک اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ جو وارث ہیں انہوں نے جس طرح وہ شوہر کی عادت بنی ہوئی تھی خرچ اخراجات دینے کی، وہ اسی طرح اسی کی مثل اس کو دیتے رہیں گے۔ فَإِنْ أَرَادَ، پس اگر ارادہ کریں، فِصَالًا، چھڑانے کا، انترادن، دونوں راضی ہو کر، منہما، ان دونوں میں سے، وَتَشَاوُرٍ، اور مشورے سے، تو فَلَا جُنَاحَ، پس ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب اگر میاں بیوی دونوں اپنی رضامندی سے وہ دودھ چھڑوانا چاہیں 2 برس سے پہلے ہی، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ، اور اگر تم ارادہ رکھتے ہو کہ ان تسترضعوا اولادکم، کہ تم اپنی اولاد کو دائیا سے دودھ پلوانے کا ارادہ رکھتے ہو، یعنی وہ جو اصل خاتون جس کا بیٹا ہے، جو اس کی ماں ہے، وہ ریل والی ماں جو ہے، حقیقی ماں، اس کے علاوہ آپ کسی اور خاتون سے دودھ پلوانے کی جو ہے خواہش رکھتے ہو، تو فلا جناح، بس ایسی صورت میں بھی فلا جناح، تم پر گناہ نہیں، علیکم، تم پر، اذا سلمتم، جب سپرد کرو تم، ما آتیتم، جو عطا کرو، بالمعروف، بھلائی سے، جبکہ تم دستور کے مطابق دیتے ہو انہیں ادا کرو۔ یعنی وہ جو دائیا سے پلوا رہے ہو دودھ، تو اس کو بھی ایک عام ماں، سگی ماں جیسے دودھ پلاتی تھی اور اس کو آپ خرچ اخراجات دیتے تھے، تو اسی طرح اس کا بھی حق ہے کہ اس کو دستور کے مطابق وہ جو دائیا سلیکٹ کی ہے اس کو بھی اسی طرح دودھ پلائی دو۔ واتقوا اللہ، اور ایسے رضاعت کے معاملات میں اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور یقین رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ رب ذوالجلال، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، اللہ کی ذات ان کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تمہارا کوئی عمل اللہ کی ذات سے چھپا ہوا نہیں ہے، تمہارا ہر قول اور ہر فعل اللہ تعالیٰ کی ذات کی اور اس کی قدرت کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اب یہاں وہ جو ہم نے پہلے پارے میں ایک آیت پڑھی تھی کہ جب ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں تو اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں۔ یہ آیت جو آگے آ رہی ہے اس میں دیکھیے کیا کہا گیا، اور اس بات کو بھی مد نظر رکھیے گا۔ والذین، ما، اور الذین، اس موصول جمع مذکر، جو یتوفون، فوت ہو جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن، بیویاں، یتربصن، تو شوہر کی وفات کے بعد
یا تربصنا وہ عورتیں روکے رکھیں بانفسہن اپنے نفوس کو اپنی ذاتوں کو اربعۃ اشہر و عشرا 4 مہینے اور 10 دن 4 مہینے اور 10 دن جس کا شوہر فوت ہو جائے جس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس خاتون کی عدت شوہر کے وفات کی صورت میں 4 ماہ اور 10 دن ہے فَإِذَا بَلَغْنَا پس جب پوری ہو جائے اجلہن ان خواتین کی مدت تو فلا جناح پس نہیں گناہ علیکم تم پر فی ما اس چیز میں فعلنا جو وہ کریں فی انفسہن اپنے نفوس کے لیے بالمعروف بھلے طریقے سے شرعی دستور کے مطابق یعنی وہ خواتین اب اپنے فیوچر کا جو ڈیسیژن لینے لگے گی تو عدت پوری ہونے کے بعد شرعی دستور کے مطابق تو پھر ان پر کوئی کسی قسم کا مواخذہ نہیں ہے۔ اب یہ اس مواخذے سے مراد یہ بھی ہے کہ شوہر کے جو اس کے باقی گھر والے ہیں وہ اس خاتون پر کسی طرح کی کوئی پابندی عائد نہیں کر سکتے، اور نہ عورت کے اپنے کفو میں جو اس کے بہن بھائی اور ماں باپ ہیں وہ بھی اس پر کوئی خاص قسم کی پابندی عائد نہیں کر سکتے۔ ہاں وہ شرعی دستور کے مطابق اگر کہیں اور نکاح کا ارادہ رکھتی ہے تو اس کی اس خواہش کو ضرور مد نظر رکھا جائے گا، کیونکہ وہ دستور شرعی قوانین کے مطابق اپنے لیے اپنی فیوچر کی پلاننگ کر رہی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ رب ذوالجلال جو تم عمل کرتے ہو ان تمام امور سے خبردار ہے۔ با اور لا جناح نہیں ہے گناہ علیکم تم پر فی میں ما جو اردتم تم اردہ یؤردو کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا، بھی اس کے ساتھ من خطبت النساء خطبہ جسے ہم اپنی بولی میں مقامی بولی میں جس کو ہم منگنی کہتے ہیں انگیجمنٹ، اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ دوران عدت بھی تم عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دے دو۔ کوئی عورت کسی بھی طرح کی عدت بسر کر رہی تھی اور دوران عدت کسی اور شخص نے ان سے نکاح کا ارادہ ظاہر کر دیا تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دوران عدت وہ خطبہ کو ظاہر نہیں کرے گا، یعنی جیسے ہم ایک منگنی کی رسم کرتے ہیں تو وہ یوں ایسے پراپر میتھڈ سے نہیں بلکہ اس کو صرف اشارتاً بتا دے گا تاکہ وہ عدت کے بعد جب نیکسٹ کسی جگہ وہ نکاح اور شادی کا سوچیں تو کم از کم ان کے مائنڈ میں آئیڈیا ہو کہ کوئی اور شخص بھی اس طرح کی خواہش رکھتا ہے، تو صرف اشارہ کرنے کی پرمیشن ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ او اکننتم فی انفسکم، یا یہ خیال آپ اکننتم، اکنانا یکنینو اکنان کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، یا تم چھپاؤ فی انفسکم اپنے نفوس میں۔ علم اللہ، اللہ رب ذوالجلال جانتا ہے، انکم بے شک تم ستذکرونہن سین فعل مضارع پر داخل ہوتی ہے اور مستقبل قریب کا معنی پیدا کر دیتی ہے۔ ستذکرونہن تم ان قریب اپنی اس خواہش نکاح کا اظہار ان سے کرو گے، ولکن لا تواعدوہن، اور با کا مطلب اور لیکن لا تواعدوہن تم ہرگز وعدہ نہ لو ہننا ان خواتین سے سرن پوشیدہ طور پر، یعنی تم دوران عدت ان سے اپنے نکاح کا وعدہ پوشیدہ طور پر نہیں لے سکتے ہو، الا مگر ہاں ان تقولوا تمہارا کہنا، تمہاری گفتگو کرنا، قولا معروفا ایک
بھلے طریقے کا قول ہونا چاہیے. تم فقط شریعت کی روح سے کنایتاً معروف بات کہہ سکتے ہو، یعنی وہی بات جو اوپر بتائی گئی تھی اسی کو دہرایا گیا کہ تم ان سے پختہ عہد نہیں لے سکتے ہو کہ بھائی عدت کے بعد شادی کرنی ہے تو مجھ سے ہی کرنی ہے، کہیں اور نہیں کرنی. یہ آپ عورت کو پابند نہیں کر سکتے ہو. ہاں، اپنی خواہش کے اظہار کا کوئی ایسا طریقہ اختیار کر سکتے ہو، کیونکہ عدت کے دوران عورت اپنے پچھلے گھر کے ٹوٹنے کا ایک غم اور سوگ منا رہی ہوتی ہے، اور اس غم کی کیفیت میں مزید اس کو غمگین نہیں کیا جا سکتا. ہاں، اشارتاً کنایتاً وہ آہستہ آہستہ جب وہ اپنے غم کو بھلاتی چلی جائے گی تو پھر وہ اپنے فیوچر کے بارے میں کوئی نیا فیصلہ کر سکتی ہے یا اس کے بارے میں سوچ سکتی ہے. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ، اور اس دوران تعزموا عزم کرنے سے ہے، اور تم پختہ عہد نہ کرو. عقدۃ النکاح، نکاح کرنے کا پختہ عزم نہ کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے وہ مدت، یعنی عدت کی مقررہ مدت جو ہے وہ جب تک پوری نہ ہو جائے تب تک نہ تم خاتون سے پختہ عہد کرو اور نہ خاتون تم سے پختہ وعدہ کرے. وَاعْلَمُوا، اور یقین رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ رب ذوالجلال، یعلم، جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے نفوس میں ہے. فاحذروہ، بس اسی سے ڈرتے رہا کرو. وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، یقین رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ رب ذوالجلال، غفور حلیم، بہت بخشنے والا، بہت حلم والا ہے. اللہ رب ذوالجلال آپ کی بے پناہ بخشش فرمانے والا ہے. اس رکوع کے اختتام پر ہم نے اس رکوع میں کیا سیکھا کہ متعلقہ عورت جس کو طلاق ہو گئی، عورت جب اپنی عدت پوری کر لے اور اپنے پہلے خامند کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو عورت کے ولی اسے منع نہ کریں. دوسرا مطلب یہ تھا کہ ایسی عورت اگر اپنے تجویز کردہ خامند کے ساتھ عدت گزرنے کے بعد پہلے خامند سے نکاح کرنا چاہے، وہ جو نیا خامند ہے اس سے نکاح کرنا چاہ رہی ہے، تو پہلا خامند اسے نہ روکے، کیونکہ وہ طلاق دے کر اسے وہ خود سے آزاد کر چکا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ماں خواہ مطلقہ ہو یا نہ ہو، اس پر اپنے بچے کو دودھ پلانا واجب ہے. اچھا، یہ ذہن میں رکھیے کہ جب معصوم بچہ ہے، 2 سال سے چھوٹا ہے، ماں پر دودھ پلانا واجب ہے. اب چاہے اسے طلاق ہو چکی ہے یا طلاق نہیں ہو چکی، اب طلاق کی صورت میں اس سے چھین کر بچہ شوہر کسی اور دائیا کو دے دیتا ہے تو وہ شوہر پر اس کے احکام آئیں گے. اس خاتون پر کہ وہ شوہر کو انکار کرے کہ جب تو نے مجھے طلاق دے دی ہے تو اب میں تیرے بچے کو دودھ نہیں پلاتی، یہ خاتون نہیں کر سکتی. جو اس کی اوریجنل ماں ہے یہ وہ نہیں کر سکتی، اس پر دودھ پلانا واجب ہے. ہاں، یہ واجب کب ہے کہ جب باپ اس کو اجرت دینے پر راضی ہو. اور اجرت باپ کب دے گا؟ جب باپ قدرت و استطاعت رکھتا ہو. اگر اس کے پاس قدرت اور استطاعت نہیں ہے تو آپ آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی. اور پھر اس کے بعد دوسرا جملہ کہ بچے کو آڑ بنا کر خاتون شوہر کو تو دار وہ ضرر نہیں دے گی، اور شوہر بچے کو آڑ بنا کر بیوی جس کو طلاق دی اس کو ضرر کا نشانہ نہیں بنا سکتا. یا دائیا مقرر کرنی ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں کہ یا تو شوہر پہلی بیوی کو بچہ دے نہ، یا پھر بچہ اپنی اصل ماں کا دودھ پیتا نہیں ہے تو پھر کسی دوسری ماں کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے گا.
अगर किसी शख्स ने अपनी ज़ौजा को तलाक दे दी और उद्दत गुजर चुकी और वो उस बच्चा को दूध पिलाने की उजरत ले सकती है, उन औरतों की इद्दत का बयान किया गया जिनके खामिद फौत हो जाएं और वो प्रेगनेंसी की सूरत में ना हो। अगर प्रेग्नेंट होंगी तो इद्दत उनकी डिलीवरी है, और वो डिलीवरी चाहे शौहर के विसाल के 1 घंटा बाद हो जाए तो उनकी इद्दत पूरी हो जाएगी। और अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो ऐसी सूरत में उनको फिर 4 माह 10 दिन रुकना है। अब वो जो 4 माह 10 दिन है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो निकाह करने से रुके, बल्कि बहुत सारी दूसरी चीजों से भी परहेज लाजमी है। यानी वो इद्दत के अंदर रंगीन रेशमी लिबास ना पहने, खुशबू नहीं लगाए, मेहंदी और दीगर आराइश और ज़िबाइश से इज्तनाब करे और अपने मुतवफ़ी खामिद के ही घर ठहरे। हाँ, ज़रूरी काम की गर्ज से वो दिन को घर से निकल सकती है, रात को फिर उसी मकान में शब्बाशी करे, और नए निकाह के लिए भी बातचीत ना करे जब तक कि उसकी इद्दत पूरी नहीं होती। इद्दत वफात गुजारने वाली औरत से सराहतन निकाह का तज़किरा नहीं किया जाएगा। गम व अंदोह की इन घड़ियों में जबकि एक घर बेचराग हो चुका है, तो तुम्हारा जश्न शादी मनाने की तरह डालना कितना मायूब होगा, और उस मरहूम के साथ कितनी बेइंसाफी है कि अभी उसका कफन भी मैला नहीं हुआ और तुम उसकी बीवी को शादी का पैगाम भेजने लगे हो। हाँ, पर्दादारी से अगर तुम अपने इरादे निकाह का इजहार कर दो तो इसमें कोई हर्ज नहीं। बेहतर तो यही है कि ये बात दिलों में रहे और जुबान पर ना आने पाए। आप तमाम अहबाब ऑनलाइन इरफान और कुरान कोर्स में शरीक हुए, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपके इस ज़ौक़ को और इस मोहब्बत को सलामत रखे और कुरानी तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए।